अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वक़ारुल हसन और इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर चाहे सैलाब ज़दगान हो या फिर मुआशरे के सताए हुए लोग हों, उनकी ना सिर्फ इमदाद बल्कि बहुत से लोगों के ज़हनी सतह जहां गिर रही हो और वो मुख्तलिफ़ मामलात और उलझनों का शिकार हों, वो भी रुजू करें उस जगह पे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो वो आपको बेहतरीन मशवरे दे सकते हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से ये वेलफेयर जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त ये काम कर रही है और इस वेलफेयर का नाम है आलम वेलफेयर। और ये आलम वेलफेयर इस वक्त मुख्तलिफ़ सिमतों में काम कर रही है, चाहे वो सैलाब ज़दगान की मदद करना हो, चाहे यहाँ पर मौजूद वो लोग बहन भाई जो किसी न किसी परेशानी का शिकार हों उनकी मदद करना हो, ख़ुदकुशी करने की तरफ माइल जो लोग होते हैं वो भी अगर इनसे रुजू करें तो उनको भी उस डिप्रेशन और परेशानी से दूर करने का टोटका नुस्खा या आप ये कह लें कि मशवरा जो है वो यहाँ से मिल सकता है। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम मामला जो हम देखते हैं कि आम तौर पे अखबारात में, रसायल में कुरानी आयात या फिर कुरानी औराक जो हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात पे होते हैं और उनके हवाले से हम सोचते हैं कि उनको कहाँ पे रखा जाए या उनकी बेहुरमती ना हो। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि उसको समंदर बुर्द किया जाए या फिर किसी ऐसे मकाम पे दफन किया जाए ताकि उनकी बेहुरमती ना हो। ऐसे में जो मुक़द्दस औराक हैं उनको बाहिफाजत तरीक़े से समंदर बुर्द करना हो या फिर उनको महफूज तरीक़े से रखना हो, उसके लिए भी आलम वेलफेयर अपनी खिदमात अंजाम दे रही है। ये मज़ीद क्या कुछ काम कर रहे हैं, किस तरह से इनके काम का आगाज़ हुआ, किस तरह राग़िब हुए, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आलम वेलफेयर के ही जनाब रूह रवा मौजूद हैं। आलम साहब, उनसे ही हम जानेंगे कि वो इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे। आलम साहब, एक बड़ा काम आप कर रहे हैं और इसी वजह से आज हम आपकी तरफ आने पे मजबूर हो गए, तो खुशामदीद भी कहेंगे आपको और ये भी फरमाइएगा कि किस तरीक़े से आप राग़िब हुए इस सिमत में और अपनी वेलफेयर के हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका और आपके मेट्रो चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमारी हौसला अफजाई की। अब जहाँ तक आपने बात की कि इस काम के जानिब किस तरह राग़िब हुए, तो आज से कम व बेश 50 साल पहले मैंने मदर टीसा को सन 71 में काम करते हुए देखा। मैं छोटा सा बच्चा था, लेकिन चूँकि गुर्बत को मैंने बड़े करीब से देखा, मैं उनके साथ शामिल हो गया और मैंने खिदमत का जहन में तहिया कर लिया कि मैं इंसानी खिदमत में अपने आप को पेश रखूँगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि इस दौरान बहुत सारे काम किए, आगे चलकर बताता हूँ आपको, लेकिन ये कि आज 50 साल होने को आ गया है और मैं खिदमत का काम अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो ताज़ा तरीन मामलात हैं वो तो सैलाब से मुतासरा लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं इस वक्त, और जो दीगर आपके इक़दामात और काम हैं मुआशरे की फ़लाह और बहबूद के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सैलाब ज़दगान के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं इस बारे में बताइएगा। बात यह है कि चूँकि इस वक्त सैलाब हमारे मुल्क में 2010 में, या बल्कि इससे थोड़ा आपसे पीछे ले जाता हूँ, 2005 में ज़लज़ला आया पाकिस्तान में बालाकोट में, तो मुझे शर्फ हासिल है कि मैं खान साहब, अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम जो मेरे उस्ताद भी थे, तो वहाँ काम किया और कराची के लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यकीन जाने उसके बाद अब मैंने ये देखा 2022 में, यानी कि आज से 1 माह पहले, कि जिस सतह पर कराची के नौजवानों ने, कराची के बुज़ुर्गों ने, माओ बहनों ने अपनी चूड़ियाँ तक उतार कर इदारों को दे दी। मिसाल के तौर पे JDC को दे दी, अल्लाह आपका भला करे सीलानी को दे दी, वो मेरे दोस्त हैं, बशीर फारूकी साहब मेरे उस्ताद भी हैं, और इस तरह और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। तो हमने ये किया कि हमने जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अपने इस्तात के मुताबिक और जो हमारी हैसियत और जो हमारे साथी हैं, जो डोनर हैं हमारे थोड़े बहुत, उनके तवस्सुस से ये सिलसिला चल रहा है। आज से 10 दिन पहले मैं टंडो आदम, टंडो वाला यार, टंडो जाम, यहाँ हम तकरीबन कोई 30-35 लाख रुपए का सामान लेकर गए। इससे पहले भी बात होती रही है मुख्तलिफ़ चैनलों पे, तो वहाँ हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मैं नाम लेना तो पसंद नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि वहाँ के मोतबर लोग, वहाँ के MLA MPA, उन्होंने हमें थोड़ा सा काम करने से दुश्वारियाँ पेश आई और उन्होंने कहा कि साईं ये आप मुझे दे दें और आप हमारे डेरे में क़याम करें, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे और ये इसे हम ख़ुद तकसीम कर देंगे। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ।
انہیں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی اور انہوں نے ہماری بات مانی، اور خود جا کر ہم نے گاؤں میں، دیہاتوں میں جہاں سیلاب زدگان ہماری ماں بہنیں بچے، ایک سیکنڈ کے لیے سر ہم یہ تصور کر لیں، آپ یقین کریں کہ میری آنکھیں اس وقت نم ہو گئی ہیں کہ اس جگہ پر ہم ہوں یا ہماری فیملی ہو یا ہمارے بچے ہوں، ایک راشن کے تھیلے کے لیے، ایک بریانی کا تھیلا لینے کے لیے، ایک مچھر دانی لینے کے لیے ہماری گاڑیوں کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے سینکڑوں کے تعداد میں ماں بہنیں لپک رہی تھیں۔ بہرحال ہم نے وہاں تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ آج سے 2 دن پہلے میں بلوچستان گیا تھا، کیونکہ 90% لوگ جو ہے جو سماجی کام کر رہے ہیں، جو بھی سماجی ادارے ہیں، اچھا اس دفعہ نجی طور پہ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا، سماجی اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے کام کیا۔ تو ابھی میں تقریباً کوئی کم و بیش 1 کروڑ روپے کا سامان لے کر ابھی یہاں گیا تھا۔ ہماری ایک کمیٹی یہاں میلاد مصطفیٰ کمیٹی، انہوں نے، اس میں ہمارا بچہ بھی شامل ہے، ان بچوں نے 50-60 لاکھ روپے کا اہتمام کیا، کچھ میرے توسط سے تھا، تو ہم وہاں یہ چیزیں تقسیم کر کے آئے۔ اور جو چیزیں ہم نے وہاں دیکھی بلوچستان میں ایک ریلا آیا اور وہ گزر گیا، لیکن وہ سب کو برباد کر کے چلا گیا۔ بالکل۔ اچھا محمد صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ جب آپ نے یہاں پہ سامان تقسیم کیا، آپ بتا رہے ہیں کہ بہت برا حال ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ امداد ہو سکے۔ اب جیسے باہر سے بھی امداد آ رہی ہے، دوسرے غیر ممالک جو ہیں وہ بھی آپ کو امداد دے رہے ہیں اس وقت، اور جو پاکستانی ہیں وہ بھی امداد بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پوری ہو پائے گی یا مزید امداد کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر جو امداد آ رہی ہے ماشاءاللہ، ہمارے عرب ممالک جو کہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے مذہبی اعتبار سے بڑے بھی ہیں، ہمارا مرکز بھی ہے اسلام کا، تو وہ کر رہے ہیں۔ چائنا سے امداد آ رہا ہے، جاپان سے آ رہا ہے، ترکی سے آ رہا ہے، لیکن کاش اللہ کرے کہ یہ امداد ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو جس کے مشتاق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بہتر کام ہو رہا ہے، اور اس میں آرمی انوالو ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس میں فورس انوالو ہو کر اگر کام کرے تو اچھے طریقے سے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا یہ مکمل ہو سکتا ہے، تو میں اس پہ ایک جملہ کہوں گا، اکثر عرض کرتا ہوں کہ انسان کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، انسان ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے۔ تو میرے لیے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے لیے میں نے ایک پروگرام بنا ہوا ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جہاں ہم دیہی آبادی کی بات کر رہے ہیں بہت پریشان ہیں، متاثر ہیں، لیکن ایسے میں شہر کراچی یہ بھی اس وقت پریشان ہے۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، وہ کسی لائن میں لگ کر کھانا نہیں شاید کھا سکتے، مانگ سکتے، تو ان لوگوں کے لیے ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی چیز سوچی یا کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کم و بیش 3 کروڑ کی آبادی ہے، اور جہاں وہ اندرون سندھ یا بلوچستان یا پنجاب میں متاثرین ہیں، یہ تو متاثرین وقتی طور پہ ہوئے اور اللہ نے چاہا تو یہ آباد ہو جائیں گے، لیکن آپ نے ایک بڑی بات کی، اور آپ کا چینل خاص کر کے کراچی کی آواز ہے، بہت سارے چینل ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ مجھ سے بھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا کہ بڑے معتبر صاحب تھے، انہوں نے کہا دیکھیں عالم بھائی، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ یہ سب لے کر جا رہے ہیں، دیں لوگوں کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے محلے میں ضیاء کالونی بھی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے محلے میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، میمن گوڈ بھی ہے؟ آپ کے محلے میں کراچی میں یوسف گوڈ بھی ہے، خدا کی بستی بھی ہے، یہاں پہ لیاری میں، اورنگی ٹاؤن میں آپ جا کر دیکھا، تو یہاں بھی تھوڑا سا آپ توجہ دیں۔ تو میں آپ کے چینل کے حوالے سے لوگوں سے اور خاص کر کے مخیر حضرات سے کوشش کروں گا، اپیل کروں گا کہ جی آپ سماجی لوگوں کے ہاتھ بٹائیں، اور تاجر برادری کو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ بڑھ چڑھ کر تھوڑا سا اس میں اگر حصہ لیں تو اس شہر کی جو رونقیں ختم ہو گئی ہیں، روڈ ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید موجوداڑوں میں آ چکے ہیں۔ یہ شہر ہمیں پورے ملک کو چلا رہا ہے، ریونیو دے رہا ہے، لیکن میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن شہر کی جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو میں چاہوں گا کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب مل کر مزید اپنے معاملات کو، سب کا اپنا اپنا منشور ہے، اسے بالا تر رکھ کر اس وقت کام کریں، اور خاص کر کے کراچی پہ تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ یہاں کی مشکلات کم ہو سکیں، ٹرانسپورٹ کے معاملات ہو سکے، تعلیمی معیار صحیح ہو سکے، روزگار کا ذریعہ دیں، اور سیاست تو زندگی میں ہوتی رہے گی۔ بالکل، وہ تو سیاست ہوتی رہے گی۔ اچھا، لیکن
جہاں آپ نے ذکر کیا کہ شہر کراچی کے لوگ بھی پریشان ہیں، عام طور پہ پریشانی میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے یا تو پریشانی سے نکلا جائے، اور بہت سے لوگ کم ہمتی دکھاتے ہوئے خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ گزشتہ کافی عرصے سے اس طرح کے لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہونے لگتے ہیں، ان کو واپس امید دکھاتے ہیں، امید کی کرن کی طرف لاتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کس وجہ سے اس سائڈ راغب ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے 20-22 سال پہلے میرے شہر کراچی کو، چونکہ میں تھوڑا سا سابقہ فوجی بھی رہا، تو میں چونکہ اس چیزوں کو اور بڑی غربت کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو 22 سال پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں ان دنوں میں لاہور میں تھا، تو آپ کو بھی شاید یاد ہوگا، آپ چھوٹے ہوں گے، بہرحال یاد ہوگا آپ کو، 22 سال پرانی بات ہے کہ ایک خاتون نے اپنے بچوں کو، 4 بچوں کو اور اپنے آپ کو زہر کھانے میں زہر ڈال کر، اور اس نے اپنے آپ کو مار لیا۔ یہ واقعہ ہے لاہور میں، آپ کے جا کے لاہور اشرا کے اندر۔ میں اتفاق سے اسی آبادی میں موجود تھا۔ میں رات بھر سوچتا رہا، صبح اٹھا اور مجھے نیند نہیں آئی، اور میں قلم اور کاغذ لے کے سوچتا رہا، اور بالآخر باری تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور میں نے پھر ایک الفاظ، وہ جو آج اس خودکشی کا ذکر آئے اور عالم ویلفیئر کا ذکر نہ آئے تو خودکشی شاید ادھوری ہوگی، میں نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا کہ خودکشی نہ کریں اور اپنا دکھ ہم سے بیان کریں۔ اب اس کے بعد جب میں نے یہ دیا تو کسی نے کہا کہ یہ محمود عالم را کا ایجنٹ ہے، غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور وغیرہ وغیرہ باتیں ہوتی رہی، لیکن ہمارے پاس لوگ آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے، لوگ آتے رہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی اور خاص، سر میں آپ سے عرض کروں گا، وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری۔ پہلی بات تو ہماری دین سے دوری ہے، دوسرے یہ قناعت پسندی، تیسرے یہ ہمارے ایک سسٹم تھا جو اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے، وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ پہلے گھر میں 4 اولادیں ہوا کرتی تھیں، تو والدین اور والدہ زندہ ہوتے تھے اور ساتھ رہتے تھے، وہ مل جل کر والدین اسے نبھا لیتے تھے۔ اب ادھر شادی ہوئی، ادھر معاملات الگ ہو گئے، جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، بزرگوں کا سایہ ہم سے چلا گیا، اور اگر گیا بھی نہیں تو ایک چیز اور عرض کروں گا کہ خاص کر کے کراچی میں ہم دیکھنے کو آ رہا ہے، ہم نے بھی اولڈ ایج ہاؤس بنایا ہوا ہے، عبدالستار عیدی صاحب نے بھی بنایا ہوا ہے، سارم برنی نے بھی بنایا ہوا ہے۔ آیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ میں، میرے بچے، میرا گھر، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں کو ہم نے حوصلہ دیا اور لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کی، اور انسان کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، صرف دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو ان کا جو ذہن ہے اس کو ہم نے وقتی طور پہ 1 سیکنڈ کے لیے موڑنا ہوتا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کو خودکشی سے بچا چکا ہوں اور لاکھوں لوگوں کو خودکشی سے ہٹا چکا ہوں۔ اچھا، کیا پوائنٹ ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ راغب ہونے کی وجہ تو بتائی آپ نے، لیکن کس طرح سے بچایا جانا چاہیے، ان کے ذہن میں کیا بات ڈالنی چاہیے، کیا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، کیونکہ خودکشی حرام ہے اور نا امیدی جو ہے اس کو کفر کہا گیا ہے، تو نا امید بھی نہیں ہونا ہے اور خودکشی کی طرف مائل بھی نہیں ہونا ہے۔ اس کا سوال کا جواب ہم محمود عالم صاحب سے لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اور جو سلسلہ جاری تھا عالم ویلفیئر کی جانب سے کہ وہ کون کون سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو عام عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے بہترین ہے، اس میں مختلف انہوں نے اپنے باتیں بتائیں، لیکن ایک زبردست سا جو موضوع اس وقت ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ تھا کہ خودکشی نہ کریں، اور جو کفر ہے وہ کیا ہے؟ نا امیدی۔ تو نا امیدی کی طرف انسان جاتا کیوں ہے اور کس طرح سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سوال ہم چھوڑ کر گئے تھے، اور ہم چاہیں گے کہ محمود عالم صاحب جو ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے قیمتی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جواب تلاش کرتے ہیں۔ محمود صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خودکشی حرام ہے، سب کو پتہ ہے، نا امیدی کفر ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے، لیکن سر حالات اور واقعات انسان کو لے جاتے ہیں اس سمت میں، اس سمت سے واپس لانا وہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آیا اس سمت میں لوگ جاتے کیوں ہیں، اس کے بعد واپس کیسے لانا ہے، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی وضاحت کر سکوں۔ سوری۔
دیکھیں میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں کہ یہ میں نے خودکشی کے جب یہ پیغام دیا ابھی عرض کر چکا ہوں، خودکشی کے چند طریقہ کار ہیں۔ لوگ ریل کی پٹری پہ چلے جاتے ہیں، عام طور پہ لوگ پنکھے میں لٹک جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ مایوسی کی طرف، مایوسی کفر ہے جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، اور اسلام میں خودکشی حرام ہے، اور شاید وہ جنت میں اللہ چاہے تو چلا جائے، ورنہ بالکل حرام قرار دیا گیا ہے خودکشی کو، اور مایوسی ہے۔ تو انسان جب ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے 22 سال پہلے کا ذکر کیا، اور آج سے 22 سال پہلے آپ دیکھ لیں تو دودھ جو تھا وہ 10 روپے کلو تھا، چینی 8 روپے کلو، 10 روپے کلو ہوا کرتا تھا۔ آج ہر چیز کی مہنگائی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، چیزوں کے ساتھ ساتھ، لیکن اب وہ باہر نکلتا ہے، اسے روزگار نہیں ملتا، گھر میں آتا ہے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے پاس جاتا ہے، پڑوسیوں سے اس کی کوئی مدد نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور ٹرینڈ ہے کہ میری والدہ ایک مثال دیا کرتی تھی، مجھے بات یاد آ گئی کہ بیٹا سر میں تیل اسی کے لوگ ڈالتے ہیں جس کے سر میں تیل پہلے سے ہوتا ہے۔ اچھا جی تو پڑوسی کے پاس جاتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ امداد کر دو، وہ کہتا ہے کہ تمہارے تو حالات ایسے ہی ہیں، میں 5 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ پرچون والے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کچھ ادھار دے دو، میرے بچے بلک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بیچارہ 2000 کا ادھار کا سامان وہ دکاندار اس سے دیتا ہے ترس کھا کے۔ اس کے بعد اس کی جاب نہیں لگتی، اس کو کوئی فیملی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس ذات سے باہر نکلنا پڑے گا۔ پھر بالآخر وہ کہتا ہے کہ جی بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، معاشرے میں جاؤ تو لوگ مجھے تھوڑی سی دھتکار رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جاؤ، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور میں، آپ نے بات کی ابھی کونسلنگ کی، تو میں نے آج سے 22 سال پہلے اور آج بھی میں کونسلنگ کرتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ انسان کا جو دماغ ہے، برین ہے، اس کو واش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی اللہ پہ بھروسہ کرو، نا امیدی نہ لاؤ اپنے اندر۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ حالات ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے آج رات کو میں نے یا تو پنکھے میں لٹک جانا ہے یا نٹی جٹی میں جا کے خودکشی کر لینا ہے۔ یہ تو ہے خودکشی کرنے کے معاملات، اور دوسرے دین سے دوری بھی ہے۔ تیسری یہ کہ قناعت پسندی اب نہیں رہی۔ آج سے 30-40 سال پہلے قناعت پسندی بھی تھی اور مہنگائی بھی نہیں تھی، بھائی چارگی بھی تھی۔ آج ہم میں سے محبت چلی گئی، چاہت چلی گئی، اپنائیاں چلی گئی، ہمارے پاس افراتفری کا عالم ہے، اور ہم صرف چاہتے ہیں میں اور میرے بچے۔ تو یہ تو رہا ایک خودکشی کی وجہ۔ اب اس کو ہٹانے کی، آپ نے چونکہ شادی 2 سوال کر لیا، کاؤنسلنگ کا وہ جو ایک بات آ رہی تھی، ہٹائیں کیسے؟ وہ اس کی وجہ ہم نے 22 سال پہلے بھی سوچی تھی اور کیا کاؤنسلنگ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگوں سے، اور اب بھی آپ کے چینل سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے اندر تھوڑا سا ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہمدردی کا جذبہ جب آپ پیدا کریں گے، آپ دیکھیں کیا ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، کیا ہمارا پڑوسی اس کے والدین کوئی بیمار تو نہیں ہے، کیا اس کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ تو بھائی چارگی آج سے 40-50 سال پہلے بھی تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ چھوٹے گھرانوں میں، یعنی کہ جہاں 80 گز کے مکانات ہو، لانڈی کورنگی اورنگی ٹونی کراچی، تو وہاں کوئی چیز پکا کرتی تھی تو لوگ پڑوس میں بے خالہ پھپھو ماموں وغیرہ وہ ان کو چیزیں بھجوایا کرتی تھی کہ آج ہمارے یہاں کچھ اچھی چیز پکی ہے۔ آج وہ کنسیپٹ کہاں چلا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کو پہلے تو ایمان اپنا مضبوط کریں، اور دوسرے حوصلہ نہ ہاریں، اور تیسرے میں نے کوشش کی ہے، لوگوں کو ٹھیلے دیے، لوگوں کو روزگار کرا کر دیا، لوگوں کو پیسے دیے۔ اپنا سیلانی کے بشیر فاروقی صاحب نے 500 رکشہ دیا، اس زمانے میں 100 رکشہ لے کر آیا، چنچی رکشہ۔ ہمارے یہاں کا قانون، ہمارا معاشرہ، اس نے کراچی میں چونکہ چنچی رکشہ آنے سے آج سے 5 سال پہلے شہر کا حال برا ہو گیا تھا، حکومت نے پابندی لگا دی، اور وہ رکشے میرے سارے تول کر مجھے بیچنا پڑا۔ تو روزگار دینے کی کوشش کی میں نے۔ تو اس طرح اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ کے طرف راغب ہونا ہے، اور دوسرے یہ کہ قناعت پسندی کرنی ہے، اور تیسرے یہ کہ ہمت نہیں ہارنی ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنا، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا بھی ایک مین فیکٹر ہے، اور علم ہونا، تعلیم ہونا، پھر تربیت بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی جانب سے تعلیم کے اوپر بھی فوکس کیا گیا، کیونکہ آپ کے بہت سارے ایسے فلاحی کام نظر آتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو تعلیم عام کرنا،
یہ بھی ایک بنیادی جز ہے جو کہ حکومت کا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جیسے جو مخیر حضرات ہیں یا ویلفیئر سوسائٹی وہ کر رہے ہیں اس طرح کے کام، تو آپ جو ویلفیئر آپ کی ہے وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے اس وقت موضوع چھیڑ دیا. تو میں عرض کروں کہ آپ یقیناً قبرستان میں گئے ہوں گے کسی عزیزوں کو دفنانے یا اپنے والدین کے، اگر حیات ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یا جو بزرگ ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں، کل وہ جا چکے ہیں، آج ہم ہیں، آج ہم بھی جا چکے ہوں گے، تو آپ کبھی سخی حسن کے قبرستان میں جائیں، آپ کبھی عیسیٰ نگری کے قبرستان میں جائیں. تو میں نے قبرستان کے اندر اسکول قائم کر رکھا ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی، وہاں وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے 8-10 سال کے، آپ یقیناً جانے کا اتفاق ہوا ہوگا آپ کو، تو وہ پانی کا ڈبہ لے کر پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پانی میں لے آؤں، چاچا بامو خالو پانی لے آؤں. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پانی لے آؤ، اور وہ 50-100 روپے آپ اس کو پانی کا دے دیتے ہیں. ان بچوں سے میں نے کہا کہ بچے تم لوگ پڑھتے کیوں نہیں؟ اور ہر قبرستان میں 100-150 بچے پائے جاتے ہیں. میں نے اس پہ ہی بڑا سوچا، اور اس کے بعد آج 10 سال ہو گیا کہ میں عیسیٰ نگری کے قبرستان میں اور سخی حسن کے قبرستان میں، وہاں میں نے اسکول قائم کیا، اس کا نام رکھا قبرستان اسکول. اور وہاں ان بچوں کو میں نے ٹیچر رکھا ہوا وہاں، اور وہاں ان بچوں کو پڑھایا جاتا. جب میں نے ان کے والدین سے کہا کہ بھائی ان بچوں کو اسکول بھیجا جائے، کہتے ہیں جی ہم اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. دوسرے یہ سرکاری اسکول کا کیا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بچے شام کو 500-700 روپے لے کر آتے ہیں، اور آپ مجھے یہ درس دے رہے ہیں کہ ان بچوں کو اسکول بھیجا جائے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو پھر میں نے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور کرنے کے بعد میں نے اس وقت 3 تقریباً قبرستانوں میں بچے میرے پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تعداد 150-200 ہے. تو میں یہ چاہوں گا، اور بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کی بیٹھک اسکول ہے، اور بھی 2-4 ادارے ہیں. تو تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ علم کا ہونا ضروری ہے. تو میں اس طرح کہوں گا علم ایک روشنی ہے، اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہی ایک اجالا بن کے جو ہے آپ کی زندگی کو آگے کی طرف لے کر جائے گا. اچھا محمود صاحب، عام طور پہ جب اب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان حال ہوتے ہیں، بہت سے لوگ سبیلے لگا لیتے ہیں. آپ کی طرف سے بھی وہ پانی جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کی طرف سے برف کے معاملات ہیں، یہ اس طرح تو لوگوں کی جو خدمت اس وقت ہے جو گرم موسم کے وقت میں آپ کر رہے ہیں، تو سر یہ بھی ایک بڑا کام ہے، اور اس وقت لوگوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے. میں آپ کی نظر کو داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، ایمان دے. اور یہ دیکھیں آپ، اگر آپ تھوڑا سا آپ کا کیمرہ مین اگر دکھانا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے اس کراچی شہر میں ہیٹ اسٹروک آیا تھا، اور وہ پہلا روزہ تھا رمضان کا. آپ بلیو کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے. اور میں اپنی آنکھوں دیکھا حال سناؤں آپ کو کہ جب گرمی کا یہ عالم تھا، اور آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ سب اور ہمارے کراچی کے لوگوں کو یاد ہوگا یہ بات. تو میں نے اسی دن سوچا، اور میں اس دن جا کر میں نے 20 کولر خریدے 45 لیٹر کے، اور ایک گاڑی مخصوص کیا. اور اس کے بعد میں نے 10 نمبر لالو کھیت پہ، حسن اسکوائر پہ، اس زمانے میں میرا آفس علادین پارک پہ ہوا کرتا تھا، اس طرح ہم نے 3 پوائنٹ بنائے، اور تینوں پوائنٹ پہ ہم نے 10 کولر، 15 کولر، 8 کولر رکھے. اور سارا دن کم و بیش میں 100-150 19 لیٹر کی بوتل میں وہاں پہنچاتا تھا، اور 15 سے 20 ہزار افراد کو پانی دیا کرتا تھا. اور اب بھی جب بھی گرمی آتی ہے ہم یہ چیزیں لگاتے ہیں. اور پہلے تو ہم پانی پرچیز کرتے تھے، لیکن اب یہ جو منرل واٹر والے محلے گلی میں کھلے ہوئے، انہوں نے کام دیکھا، اور وہ اب ہمیں فری میں پانی دیتے ہیں، اور برف والا ہمیں فری میں برف دیتا ہے. تو اس طرح یہ کہ، اور اس کے ساتھ ایک نیپا کے سائڈ سے آگے وہ مریلیم مال کے پاس ایک اور شخص ہے، کوئی بلڈر ہیں، بہت بڑے بلڈر، ان کو کوئی 20 کولر لگے ہوئے ہیں. تو اور اب اس کے علاوہ بھی اب میں نے دیکھا لالو کھیت میں، کورنگی میں، وغیرہ لوگ اپنی دکان کے سامنے اپنی حیثیت کے مطابق ایک کولر رکھ کر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں. اور ایک مثال میں اور دیتا چلوں، موقع سے فائدہ اٹھاتے اگر آپ کی اجازت ہو تو. میری والدہ ایک اور مثال دیا کرتی تھی کہ بیٹا، کہ تمہیں اگر کوئی ایک گلاس پانی آڑے وقت میں پلا دے، اور زندگی بھر تمہیں اسے ٹینکر پلاتے رہو، تو اس آڑے وقت کا ایک گلاس پانی کا بدل نہیں اتار سکتے. اس کی مثال میں دوں آج کے دور میں بھی، ابھی کہ آپ ٹرین میں جائیں، جیکو آباد آئے، سکھر آئے، لاڑکانہ آئے، تو بزرگ لوگ ٹب میں پانی لے کر
اور برف ڈال کر 2 نوجوانوں کو لے کر اور وہ ٹرین کے مسافروں کو پلا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بڑا میں دل میں خوش ہوتا ہوں، اور ان کو میں اتر کے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جناب یہ تو پانی کا پلانا، یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اب دعا کریں اور انشاءاللہ کوشش کریں۔ بالکل، اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ کربلا کی پیاس کو یاد کیا جائے تو پھر یقیناً جو ہے پھر اپنی پیاس نہ لگے۔ تو ایسے جو معاملات ہیں ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں، جیسے کہ چاہے آپ نے ایران کا ذکر کریں، سعودیہ کا ذکر کریں، رمضان میں جب دسترخوان لگتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو ایک طرح سے مہمان تصور کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے رکھے جاتے ہیں، اور جو بھی آپ نے بتایا کہ اندرون سندھ کی طرف آپ جائیں تو وہاں پر بھی بہت سے مہمان نوازی کے واقعات آپ کو دیکھنے ملتے ہیں۔ سر، اس طرح اگر یہی سارا جو معاملہ ہے اگر ہم اپنے شہروں کے اندر لے آئیں جہاں پہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں، اس کو اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اگر میرا کوئی پڑوسی بھوکا ہے، اگر اس کو روٹی کی ضرورت ہے تو وہ مجھ سے روٹی لے سکتا ہے، اگر سالن کی ضرورت ہے تو ایک وقت کے سالن لے سکتا ہے، تو سر میرے خیال میں اس طرح کے معاملات اور وہ جو خودکشی کے معاملات ہیں اس سے بھی شاید نجات ملے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور 2 مثالیں آپ نے دی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال میں رمضان میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، عمرے پہ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی کو ایک بار ضرور اپنا در ضرور دکھائے۔ تو وہاں جو مہمان نوازی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں، اور وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر آئیں، اور اس طرح بلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ دسترخوان آپ نے دیکھا ہے، اور وہاں تو رحمت، مدینے میں رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس کی کیا بات ہے۔ لیکن اس چیزوں کو اب میں نے 2 4 5 سال سے دیکھا کہ کراچی شہر میں کم و بیش اب 500-700 دسترخوان ہوتا ہے، افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، افطار کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، جہاں اس میں تھوڑی سی غفلت ہو سکتی ہے زمانے کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر اچھائیاں بھی بہت ہیں، اور وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ اور اب آپ نے بات کی کہ جی پڑوسیوں کے لیے کھانا اگر پڑوسی یہ پوچھ لے، تو میں تھوڑا سا آپ کی بات سے اتفاق تھوڑا سا کرتے ہوئے اور نہ کرتے ہوئے تھوڑی سی اپنی رائے پیش کروں گا کہ بات یہ کہ ہمیں خود تلاش کرنا ہے، انہیں جا کر ہمیں محلے میں دیکھنا ہے، پوچھنا ہے۔ اور آپ کہیں گے کیسے پوچھیں گے، تو میں آپ کو ایک بڑی سمپل سے مثال دیتا ہوں جس سے شاید آپ اتفاق کریں گے۔ محلے کے پرچون کی دکان پہ آپ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اسے سلام دعا کریں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، اور اس دیکھیں کہ کون شخص جو آدھا کلو آٹا لے رہا ہے، کون شخص جو دودھ کی دکان پہ 1 پاؤ دودھ لے رہا ہے، اور کون شخص جو ہے نا وہ پاپے لے رہا ہے، 20 روپے کے پاپے لے رہا ہے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے قریب میں کس کو نیڈ ہے اور ہمیں کس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے پھر میں یہ عرض کروں گا، حضرت عمر کا زمانہ، کہ آپ اس کی جا کے مدد رات کو کریں، پڑوسیوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور نہ ہی آپ ظاہر کریں۔ وہ نیکی تو جب تھی کہ پہلے بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ سے پتہ نہ چلے، تو یہ ہے طریقہ کار۔ بالکل۔ اچھا، اب ایک اور محمود عالم صاحب، معاملہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت سے لوگوں کی نہیں گئی تھی، اور وہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں آپ، وہ ہے مقدس اوراق کو ایک طرح سے بے حرمتی سے بچانا۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، عام طور پہ ہمارے اخبارات میں، رسائل کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ پھر زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں اور بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے، کیسے بچایا جائے؟ بہت سے لوگ نادانستگی میں جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں ان کو، اور اس میں پھر وہ روٹیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا جواب میں آپ سے ایک بریک کے بعد لوں گا کہ کس طرح سے آپ یہ مقدس اوراق کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اس وقت جو محمود عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالم ویلفیئر ان کا ہے، اور جو مختلف سمتوں میں کام کر رہے ہیں، یہ ان کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے وہ اتنے مختلف ڈائریکشن میں ہے کہ اس کو سنبھالنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ چاہے سیلاب زدگان کی مدد ہو، یا شہر کراچی کا متاثرہ لوگوں کی مدد ہو، یا مختلف اوقات میں جو لوگ پریشان ہوں ان کی مدد ہو، لیکن ایک اور بہت اہم کام کر رہے ہیں جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، مقدس اوراق کے حوالے سے۔ مقدس اوراق کو بچانا اور ان کو سنبھال کے رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے، اور عام طور پہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ مقدس اوراق کو، یا وہ جو اخبارات میں آیا
आयात लिखी हुई होती हैं उनको किस तरह से महफूज बनाएं। तो ऐसे में महमूद आलम साहब ने उसका भी बेड़ा उठाया और उस सिलसिले में भी उन्होंने काम किया है। किस तरह से इनकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है, इन्हीं से जान लेते हैं। महमूद साहब कहिएगा। बड़े अच्छे मौजू की तरफ आप आए और इस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक शहीद उराक की बात है तो मैं थोड़ी लंबी बात करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, शहीद उराक के सिलसिले में हमारे इदारे में हमारे शहर में एक दो तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, जिस तरह दावत इस्लामी है और सिलानी है। उसके बाद मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ मैं आपसे सवाल करता हूँ थोड़ा सा माजरत के साथ, कि अगर आपके अक्सर व बेशतर आप देखिएगा कि खंबे में लोग शहीद उराक फंसा देते हैं, शटर में फंसा देते हैं और दरख्त के डाली में फंसा देते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि यार मेरी जान छूट गई। ऐसा नहीं है। अच्छा, मजबूर ये है कि आप उसको लेकर केमाड़ी कहाँ जाएं, आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है, और दूसरे ये कि दीन की तरफ हम राग़िब नहीं हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो हमने ही सोचा कि जहाँ हम ये बहुत सारे 6-7 शोबे में काम कर रहे हैं, लिहाजा शहीद उराक को जमा करने पे भी काम किया जाए। और सब 5 साल पहले मैंने ये बेड़ा उठाया और उठाने के बाद मैंने ये हज़ारों की तादाद में ये जो घी के डब्बे हैं इसको परचेज़ लिया। उस ज़माने में ये बिक रहा था 20-30 रुपये का, अब ये 100 रुपये का हो गया। लेकिन ये चाय का होटल हो या बिरयानी वाले हैं, अब ये मुझे घी के डब्बा फ्री देते हैं जब उन्हें पता चल गया कि ये डब्बे लगाए जाते हैं। तो अब इसको ये है कि पहले लोग इस तरह रख दिया और ले गए, फिर लोग क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग थैली में खंबे के साथ टांग देते हैं। तो हमारे इस वक्त कम व बेश 4-5 हज़ार डब्बे लगे हुए कराची शहर के अंदर। और हमारा पैगाम है कि और हमारे जो वर्कर जाते हैं उनके जो वर्दी है उस पर लिखा हुआ शहीद उराक जमा करते हैं, तो हमें फ़ोन करते हैं और मुख्तलिफ़ मस्जिदों से, मदारिस से शहीद उराक कम व बेश रोज़ाना एक दो गाड़ियाँ हम लेकर आते हैं। और उसे हम पहले केमाड़ी ले जाया करते थे, लेकिन हमें फिर एक दफ़ा नेवी के एक अफसर मिले और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तक आप इसको दफन करें या पानी में आप ठंडा करें, ये सही नहीं है। मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा ये देखें वो बहकर आखिर में आ जाता है। तो उन्होंने कहा या तो इसमें आप पत्थर बांधें। अब वो लॉन्च करें, वो लॉन्च वाले 10,000 रुपये मांग लेता है, यहाँ से गाड़ी लेकर केमाड़ी ले जाए 10,000 वो मांग लेता है। तो ये पैसे, हमारे पास फ़ंड की बहुत कमी है। मैंने लोगों से अपील भी की और अब भी आपके तवस्सुस से अपील करना चाहूँगा मुखिर हजरात से कि बात यह है कि हमें कोई गाड़ी दें और हमें पेट्रोल दें ताकि इसे हम इकट्ठा करके। अब एक मारीपुर पे एक मेमन साहब हैं, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी जगह कर रखी है और शहर के उस साइड से वो साउथ से वो सारा जमा करते हैं, गुलशन से ईस्ट से मैं जमा करके वहाँ पहुँचाता हूँ और वो शख्स वहाँ से फिर कंटेनर के ज़रिए जबल नूर एक पहाड़ी का नाम है वो कोयटा के अंदर, फिर वहाँ जाता है और फिर उसको वहाँ कमोबेश दफन कर दिया जाता है। इस तरह ये काम कर रहे हैं। और जब से मैंने ये काम शुरू किया तो आप यकीन करें कि मैं पिछले 45 साल वाले काम को भूल गया और मेरी सेहत भी मैं समझता हूँ कि ये काम करने से बेहतर और हमारा फ़र्ज़ भी है। बरकत है उसमें, बिल्कुल अल्लाह ताला की बरकत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस तरह, और ये मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये देखें आप, ये देखें शहीद उराक, इस तरह मैं जमा करता हूँ और जमा करने के बाद इसे फिर ले जाकर और फिर इसे हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है। और ये मुक़द्दस औराक को जो संभाल के रखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों के लिए जो नेटी जेटी की तरफ जाके ठंडा करने की कोशिश करते हैं उनको ये बता दें कि वहाँ पर जो नाले हैं, नाले का पानी वहाँ पर आता है और वो गटर का पानी जो है उसमें मिलता है। तो वहाँ पर अगर आप ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो मज़ीद बेहुरमती होगी और वो आगे जाने के बजाय मज़ीद वो जो पेपर्स हैं वो आ जाते हैं और आग जो है हमारे बिल्कुल। और ऐसे इदारे जो ये काम कर रहे हैं जैसे कि आलम वेलफेयर ये काम कर रहा है, इस तरह के जहाँ डब्बे लगे हुए हैं या जहाँ मसाजिद हैं आप वहाँ पे रख दें और उसके बाद कॉल की जाएगी, ये आएंगे वहाँ से उठा के ले जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे कुरान पाक या इस तरह के नुस्खे हैं जो कि बहुत पुराने रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से या तो बेहतर किया जा सकता हो तो किया जाए या फिर उनको बेहतर तरीके से ठंडा किया जाए। क्या आपको इस सिलसिले में कोई कॉल या कोई बात? मैं समझता हूँ कि आपकी नज़र माशाल्लाह चारों तरफ होती है। इस तरह के जब हमारे पास शहीद कुरान शरीफ जब मस्जिदों से या मदारिस से या लोग अपने घरों से इस तरह की कुरान शरीफ, मेरे पास एक कुरान शरीफ है जो 150 साल पुरानी है और वो मैंने उससे संभाल के रखा हुआ अपने पास।
اور دوسری اتنی چھوٹی قرآن شریف میرے پاس اب موجود ہے جو ماچس کی ڈبی میں آ جائے کم و بیش تقریباً، تو لوگ وہ ہمیں دیتے ہیں اور ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے لائیں اور رکھیں. اور اس کی جو جلد خراب ہوتی ہے، اکثر دیکھا ہوگا کہ اوپر سے پہلا جلد یا ورقہ یا آخر کا ورقہ، تو ہم اس کو یہ کرتے ہیں ہمارے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ماری پور میں، تو وہاں اس کو چھانٹی کیا جاتا ہے اور کر کے جو بننے کے قابل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جسے پڑھا جا سکے، لوگ نئے قرآن شریف بھی دیتے ہیں، اسے ہم کر کے بلوچستان میں، سرحد میں اور سندھ کے مختلف مسجدوں میں اسے میں پہنچاتا ہوں اور لوگ اسے پڑھتے ہیں. اور ہماری مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن شریف پڑھا موجود ہے، رکھا ہوا ہے. اور رمضان میں یہ اپنے والد کے نام ایصالی ثواب کے لیے جا کے دیتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ قرآن شریف دیتے ہیں تو آپ اندرون سندھ میں جا کے دیں تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو منگو پیر مزار کی. منگو پیر مزار پہ آج سے 2 سال پہلے میرا جانے کا اتفاق ہوا گزرا، تو میں نے وہاں نماز پڑھی ظہر کے ٹائم میں، تو میں نے کہا تھوڑی سی قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں. تو اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں قرآن شریف تلاشتا رہا اور 20 خانے سب ڈھونڈتا رہا اور کسی میں ایک قرآن شریف نہیں تھا. بالآخر ایک قرآن شریف مجھے ملا اور وہ بھی بالکل اس کی جو حالت تھی. تو میں دوسرے دن گیا اور میں وہاں 50 یا 40 قرآن شریف. سبحان اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اور بلکہ لوگوں کو کرنا بھی چاہیے اس طرح جو معاملات ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اندرون سندھ یا ایسے مضافاتی علاقوں میں کرنا بھی چاہیے. اور مضافاتی علاقوں کی، اور آپ نے اندرون سندھ کا ذکر دوبارہ سے کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ خیموں کے حوالے سے ان کو بہت ضرورت ہے. جہاں اس طرح کے معاملات ہیں کہ کھانے پینے کی، غذائی اجناس کی، وہاں پہ ان کو رہنے کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں. تو خیموں کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے سوچا، کوئی پلان کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کھانے پینے کی باتیں ہیں، کراچی کے لوگ، مقامی لوگ بھی تھوڑی بہت ان کی امداد کر رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہے. لیکن یہ کہ اب وہ لوگ کراچی شہر میں آ گئے. میں کوئی لاسانیت یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن وہ آ کر کراچی کے اسکولوں میں انہوں نے پناہ لے لیا ہے اور لوگوں کے پلاٹوں پہ آ کر وہ پناہ انہوں نے لے چکے ہیں. تو وہ کسی کا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، کل کو بدمزگی ہو سکتی ہے، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں. تو میں نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا اور الحمدللہ اس کے لیے میرے پاس تیاری بھی مکمل ہے. میں نے سندھ گورنمنٹ سے ابھی اپیل کی ہے، بلکہ آج میں کمشنر کراچی سے ملنے بھی گیا تھا. انہوں نے مجھے منڈے کا ٹائم دیا کہ آپ آئیں. تو مجھے اگر اجازت مل جائے تو میں خیمہ بستی بنانا چاہتا ہوں اور کراچی کے مختلف آبادیوں میں 100 کر کے. اور وہ جگہ مجھے چاہیے معمار کے سائٹ پہ، ٹول پلازا کے سائٹ پہ، باہر کے سائٹ پہ، تاکہ وہ وہاں آباد رہیں اور ان کو 2 وقت کا کھانا. میری بشیر فاروقی صاحب سے بات ہو چکی ہے، ان کا کھانا ہم فراہم کریں گے اور کوشش ہم کریں گے کہ ان کو ٹھیلا ریڑھا دے کے چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرایا جائے اور جب حالات صحیح ہوں تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی آپ کی ویلفیئر کے ذریعے مدد کرنا چاہے ان کی اور خیمہ دینا چاہے یا اس طرح کے معاملات، تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ میں آپ سے اپیل بھی کروں گا اور کہوں گا بھی کہ مجھے خیمہ کی ضرورت ہے اور ایک خیمہ جو ہے کم و بیش اس وقت 9.5-10 ہزار روپے کا ہے. تو اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں. عالم ویلفیئر چونکہ یہاں بیت المکرم گلشن اقبال میں موجود ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور آپ ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں تو پتہ چل سکتا ہے. اور خیمے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ ہمیں مچھردانی ضرور دیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پہ دیکھا اور کہ مچھروں کے بچوں پہ بھرمار ہے اور مچھردانی نہیں ہے. بس سر، اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو بہت سے لوگ، جہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ کھانے پینے کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں، مختلف اقدامات کرتے ہیں، روٹی بینک کے بارے میں بھی بتائیے گا تاکہ پھر ہم اختتام کی طرف جائیں. آج سے 7-8 سال پہلے میرے ذہن میں آیا. اور انڈیا میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کلکتہ کے اندر یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے محلے سے روٹی مانگنا شروع کیا اور اس طرح وہ مانگتے مانگتے پھر اتنی بڑی تنظیم بن جائے کہ کلکتہ میں سب سے بڑی آبادی جو ہے انڈیا کے اندر کلکتہ میں، جس طرح پاکستان میں ہمارے کراچی شہر میں ہے. تو پھر میں نے اسی طرز پہ کام شروع کیا کہ لوگ ہمیں روٹی دیں، سالن دیں، بچا وہ دیں. لیکن ایسا تو نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے شادی بیاہوں کے جو کھانے بچ جاتے ہیں وہاں ہمارے نمبر دیے ہوئے، لوگ ہمیں رات کو فون کرتے ہیں، پھر وہ کھانا ہم جا کر رات کو اٹھاتے ہیں اور پھر صبح اسے گرم کر کے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں گھروں میں اور دینے کے لیے، تاکہ وہ کھانا ضائع ہونے کے بجائے وہ لوگوں کے پیٹ میں چلا جائے اور
جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیٹ ہے ہمارا، یہ اس کو بھرنے کے لیے، اسے تو خیر اللہ کی ذات ہی بھر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے اناج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اناج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سر آخر میں کیا آپ پیغام دیں گے ہمارے لوگوں کو؟ میں کیا پیغام دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے چینل سے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارگی، محبت، چاہت، اپنائیت اور ملک سے پیار، ہمدردی پیدا کریں، ملک سے پیار کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور اگر یہ ملک نہیں ہے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ بے حد شکریہ جناب، ہمارے ساتھ موجود رہے عالم ویلفیئر کے روح رواں محمود عالم صاحب۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ مختلف سمتوں میں ان کے کام جاری ہیں، چاہے وہ جو اس وقت سیلاب متاثرین ہوں، چاہے وہ کراچی شہر کے متاثرین ہوں، چاہے وہ مقدس اوراق کے معاملات ہوں، یا پھر اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا ہو، گرمیاں ہوں تو ان کو پانی پلانا ہو، ان کو برف کی تقسیم ہو، یا اسی طرح کے اور بہت سے دیگر معاملات ہوں، یہ سارے کام جو ہیں ان کی جو ویلفیئر ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت بھی ڈالے اور ان کو صحت عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہمارے شہر کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اسی طرح لوگوں کے کام آتے رہیں۔ اسی طرح مجھے بھی وقار الحسن کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔